बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन, नज़रिया के माखज़ और अहमियत वाज़े करें। इसका आंसर पेज नंबर 2 से 4 पर है। और इसी तरह एक टॉपिक हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, और अगला टॉपिक होगा हमारा कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 14 और 15 पर। तो पहले बेटा किताबें निकाल लें, पेज नंबर 1, नज़रिया की तारीफ़, माखज़ और अहमियत। नज़रिया बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। MCQs लगा लें बेटा। ये हम अभी जो आपके टेस्ट हुए हैं उसमें हमने देखा कि MCQs का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी नहीं आए बच्चों को। तो अब जो है साथ साथ लगाते रहें ताकि रिवीजन कराने का मकसद ये है कि आइंदा कोई गलती ना हो। इस वाक़े के पीछे एक मजबूत नज़रिया कारफरमा था। अंग्रेज़ी में नज़रिया के लिए आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसे भी हाईलाइट कर लें MCQs के लिए। नज़रिया अपनी तारीफ़ और मानी के लिहाज से इब्तदा इसे समाजी दानिशवरों के दरमियान इख्तलाफ राय का बायस रहा है। मुख्तलिफ़ अदवार के मकातिब फ़िक्र मुहक्किकीन ने इसे अपने अपने अंदाज में बयान किया है। मायने के लिहाज से नज़रिया से मुराद सोच या मकसद है, यानी अगर हम सिर्फ मानी के हवाले से देखें तो इसका मायने बनता है सोच या फ़िक्र। जबकि इस्तिलाही मायने में नज़रिए की इस तरह तारीफ़ की जा सकती है। ये 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट हैं बेटा। इनमें से कोई से 2 आपने लाजमी याद रखने हैं नज़रिए के इस्तिलाही मायने के हवाले से। पहला है कि किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है उसे नज़रिया कहते हैं। और दूसरा है कि किसी भी मकसद के असूल के लिए बनाया गया फ़िक्री खाका नज़रिया कहलाता है। किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहद करके इसके हसूल की कोशिश पर आमादा करे, ये भी नज़रिया कहलाती है। तो ये 4 डेफिनेशन हैं नज़रिए की। और इसी तरह यहाँ पर अगली 2 लाइन में बेटा नज़रिए की जामे तारीफ़ दी गई है। आपने इसको ज़रूर ज़हन नशीन रखना है, सवाल बना लें नज़रिए से क्या मुराद है। कि नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाएअमल बनाया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं नज़रिए के माखज़। नज़रिए के माखज़ दर्जेल हैं। नंबर 1 मुश्तरका मज़हब, नंबर 2 मुश्तरका सियासी मकासद, नंबर 3 मुश्तरका तालीमी मकासद, और नंबर 4 मुश्तरका मकासद मुआशी मकासद, और 5वां है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। मज़हब महज इबादत का मजमूआ नहीं बल्कि वो किसी भी मुल्क की पूरी मुआशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों मसलन आर्य समाज और बरमू समाज ने जन्म लिया। हाँ, ये एक शार्ट क्वेश्चन बनाए बेटा यहाँ पर कि 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में किन तहरीकों ने जन्म लिया, या 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कौन सी हिंदू तहरीकों ने काम करना शुरू किया। तो आर्य समाज और बरमू समाज, जिनका मकसद हिंदुइज़्म की अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। इसे भी हाईलाइट करके इसे शार्ट क्वेश्चन बना लें कि इन तहरीकों का मकसद क्या था। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी थी। MCQs के लिए हाईलाइट करें। इसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना था। यानी शुद्धि कहते हैं बेटा हिंदू जहन के मुताबिक पाक और साफ़ करना। ब्रह्मो समाज का बानी राजा राम मोहन राय, इसे भी MCQs के लिए हाईलाइट कर लें, ने भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर की। कांग्रेसी दौर 1937 से 1939, इसे हाईलाइट करें MCQs के लिए, ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। यानी जब हम किसी मज़हब की या किसी कौम की मज़हब को ख़त्म कर देते हैं
تو وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ دو بڑی تحریکوں کا ذکر ہے، برہمن سماج اور آریہ سماج۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، لیکن جب کوئی قوم اپنے مذہب پر قائم رہتی ہے تو وہ قائم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مشترکہ سیاسی مقاصد، اس سے مراد یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر جب کوئی قوم جدوجہد کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بر صغیر میں مسلمانوں نے پاکستان کا حصول کیا، پاکستان کو بنایا، تو اس کے لیے ایک مشترکہ کوشش کی تھی سیاسی طور پر، سیاسی جماعت کے تحت۔ تو اس طریقے سے یہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ MCQs کے لیے ہائی لائٹ کریں، جمہوریت کے تصور کو ہائی لائٹ کریں، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے بر صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کو شارٹ کوشچن بنانا ہے بیٹا کہ بر صغیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے کون سا نظام تعلیم متعارف کرایا۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نظام تعلیم کو رد کر دیا، اور یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، یہ MCQs بنائے، انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے پر کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا، معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا، مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہے ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اسے ہائی لائٹ کریں بیٹا۔ اردو کا رسم الخط کیسا ہے؟ تو عربی رسم الخط ہے جی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اسے بھی ہائی لائٹ کر لیں MCQs کے لیے۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے میں عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے بیٹا نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اسے ہائی لائٹ کریں، یہ MCQs کے لیے، اور خالی جگہ میں بھی ایکسرسائز میں دیا ہوا بیٹا۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ یہ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ مسلمانوں کے پسماندہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، اور اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں، اور معاشرے میں مشکلات کا شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔
جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کا حصول تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم دیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کو ظالمانہ رویہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا ہوئی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا نظریہ وجود میں آیا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اس لائن کو ہائی لائٹ کر کے بیٹا سوال بنا لیں شارٹ کوئسچن کا کہ نظریے کے پس پردہ کون سے عناصر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے بیٹا نظریہ پاکستان کا مفہوم، پیج نمبر 4 پر ہے، اسے دیکھ لیں۔ اس میں شارٹ کوئسچن ایکسرسائز کا بھی آئے گا کہ نظریہ اسلام، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ایم سی کیوز، نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ یہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں 1.5 لائن۔ اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائے عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریے یعنی اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے جس کے بغیر پاکستان کا قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بیٹا نیچے 3 سٹار بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا شارٹ کوئسچن نمبر 3 ہے ایکسرسائز کا، اسے ہائی لائٹ کر لیں کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ دوسرا ہے کہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اور آخری ہے کہ نظریہ پاکستان وہ بنیادی نظریہ ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے ہمارا لانگ کوئسچن ہے، بہت اہم ہے ایکسرسائز کا۔ کوئسچن نمبر 4 ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ تو اس میں آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایکسرسائز کا لانگ کوئسچن نمبر 4 نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کہ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ بیٹا یہ جتنے بھی پوائنٹس آ رہے ہیں ان کو الگ الگ شارٹ کوئسچن کے طور پہ بھی آپ یاد کر لیں، اس میں سے شارٹ کوئسچن آ سکتے ہیں اور لانگ کوئسچن تو ہے ہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح 2 قومی نظریے کے زبردست حامی تھے، ایم سی کیوز کا نشان لگائیں، اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، اسے بھی ہائی لائٹ کریں بیٹا، شارٹ کوئسچن بنا لیں کہ قائد اعظم نے قومیت کی تعریف کن الفاظ میں کی۔ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشوونما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں اپنائیں۔ اس کے بعد یہ قرارداد لاہور کے حوالے سے سوال ہے بیٹا، بنا لیں اس کو۔ قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے۔ کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں ہے، برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا شارٹ کوئسچن بنا لیں کہ
29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل حقوق دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے بیٹا یہاں پہ بنائیں کہ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ ہمارا نصب العین یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب اور تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 یہ شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز کا، اسے بھی ہائی لائٹ کریں کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو بیٹا یہ 2 سوال تھے آپ کے، لانگ کویسچن کی ایک ٹاپک تھا، اس میں سے آپ نے 5 مختصر سوال ہمیں لکھ کر بھیجنے ہیں، اور اس سوال کو اچھی طریقے سے یاد کریں آگے، کیونکہ آپ کی ٹرم ہونی ہے۔ ان میں سے بہت سارے سوالات MCQ اور لانگ کویسچن آنے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔